बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और पाकिस्तान के इस वक्त सियासी और मारूजी हालात को अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो कुछ हंगामा खेज़ी और कुछ उसमें अब तलातुम जिसे कहते हैं ना ठहरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि तरमीम का जो आईनी तरमीम की बात की जा रही थी उसकी शिकों के 3-4 मुसवदे जो हैं वो मुस्तकिल मार्केट में गर्दिश में हैं और कोई उस पर कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है। इतनी सिक्रेसी है कि मौलाना साहब भी कहते हैं हमें जो मिला पता नहीं वो सही था कि नहीं था, लेकिन उनका जो भी दिया गया वो टोटली मुस्तरद है। तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मौलाना साहब ने तो बिल्कुल उनको लाल झंडी दिखा दी। उसके अलावा कुछ सुनने में ये आया है कि खुद मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब को कह रहे हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप खुदा के लिए इस मसवदे को या इस तरमीम को पास ना होने दें। आखिरकार जिसका शोर था वो बला टली, लेकिन टली अभी नहीं, यानी कि अभी कहा जा रहा है कि इसको प्रॉपर वे में लाया जाएगा। फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी ये निकम्मे और नाअहल, तो वो किसकी ज़बान बोलते हैं, कहाँ का मैसेज आता है सब जानते हैं। और उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया कि ये हुकूमत तरमीम क्यों नहीं पास करा सकी। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते करते जुडिशरी के ऊपर एक हमला तस्वुर किया जा रहा है। हामिद खान साहब जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं, यानी कि हम किसी और को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। तो आपके मानने से क्या होगा, बनाने वाले जब बना देंगे तो फिर आपको मानना तो पड़ेगा। खैर जी, इसके अलावा अगर हम देखें जो हुकूमत के प्लान्स हैं धरे के धरे रह गए। 14 रुपये बिजली को यूनिट कम करने की बात की जा रही थी, जो कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनके साथ हाथ कर गई और वो प्लान उस तरह धरा का धरा रह गया। इस वक्त होने क्या वाला है, पीपल्स पार्टी का रुख कहीं नज़र आता है, अंदर से शायद मिले हुए हैं। नून लीग कुछ और चाहती है, मौलाना साहब मनाए नहीं जा रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कह रही है कि ये एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है इनके ऊपर, यानी कि तरमीम ना करवा पाना इनकी एक नाअहली और इनकी नो कॉन्फिडेंस के वोट के बराबर चीज़ नज़र आती है। आज के जो मेहमान हैं वो हमारे बहुत स्पेशल मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ करूँगा। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हमारे साथ जो आज की एक अहम शख्सियत हैं और खुसूसी गुफ्तगू उनके साथ साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। फवाद साहब, इस वक्त हुकूमत के जो असरात और तासुरात है, दोनों की मैं बात करूंगा, असरात और तासुरात, तरमीम के बाद उससे पहले की जो बॉडी लैंग्वेज थी और अब की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। आप समझते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया किस्म का उनके लिए? देखिए, हर कामयाबी जो है वो आपको ताकत देती है और हर नाकामी जो है उसकी अपनी एक सज़ा होती है, एक ज़द होती है। और अभी तक जो हमने देखा ये है कि ये हुकूमत में जो भी डिसीजन मेकर है, इन्होंने डिटेल्स में जाके कभी जो है गौर नहीं किया, हमेशा नीजक फ़ैसले किए हैं। चाहे वो फ़ैसला शुरू से आप देख लें, IPP बनाने का फ़ैसला हो, इलेक्शन रिज़ल्ट्स को मैनिपुलेट करने का फ़ैसला हो, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डील करने का फ़ैसला हो, उसके बाद रिज़र्व सीट्स के ऊपर जो फ़ैसला हो, या फिर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का फ़ैसला हो, तमाम फ़ैसले, PTI को बैन करने का फ़ैसला, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला, ये एक सीरीज़ है आप देखेंगे फ़ैसलों की, जिसमें हमें ये नज़र आता है कि नीजक फ़ैसले किए गए हैं, कुछ डिटेल में नहीं, उसकी कॉस्ट एनालिसिस जो है वो नहीं की गई। ये जो आपकी जो ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो सीधी सीधी आप PCO लगा रहे हैं ना। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया जाए और एक और शख्स, एक काजी फ़ायज़ ईसा साहब को नवाजने के लिए एक पूरी नया सिस्टम खड़ा कर दिया जाए। ये नाकाबिल कबूल है, ना सिर्फ ये कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लॉयर्स को और जजेस को, और उसी लिए आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है इसके ख़िलाफ़। जो आदमी भी थोड़ा सा भी आइन को समझता है, सिस्टम को समझता है, उसके लिए ये नाकाबिल कबूल है। और जो आप बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो थोड़ी परेशान लग रही है, बैकफुट पे लग रही है, बैकफुट पे है, बट अभी तक हमने ये देखा है कि इन्होंने इसका इलाज एक ही किया है हमेशा, कि इन्होंने फस्तायत और बर्बरियत में इजाफा किया है। और अभी भी इस हुकूमत से यही मुझे तवक्को है कि ये अपनी खिफत मचाने के लिए दोबारा वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जैसे कहते हैं ना, सहारा उनको पीपल्स पार्टी का है और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और बहुत सारे अहम रहनुमा, ये खबर हमें मिली है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी के भी मौलाना साहब को उन्होंने कन्विंस किया और कहते रहे कि हम तो मजबूर हैं, आप इसको ना एक्सेप्ट कीजिएगा या इसका हिस्सा ना बनिएगा। आप समझते हैं कि इसको आपने कहा फस्तायत का मुजाहरा,
ججز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹروورسیز افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب ایک جوڈیشل موومنٹ شروع ہوئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا تھا، تو کہیں اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ تو پتہ نہیں آپ نے کہاں سے بات کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے فضل الرحمان کو کہہ دیا کہ نہیں. کچھ رہنماؤں کی نواز بات کی جائے. شریف نے، بلاول بھٹو زرداری نے، آصف زرداری نے، شہباز شریف نے جو ٹل ہو سکتا تھا وہ لگایا ہے یہ امینڈمنٹس پاس کرانے کے لیے. نواز شریف وہاں سے گاڑی دبا کے یہاں پہ آ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے. شہباز شریف نے کیا نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ آصف زرداری تو شروع کرنے والے تھے، مولانا فضل الرحمان سے پہلی میٹنگ آصف زرداری نے کی کھانے کی دعوت جب دی اور کہا کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں اور یہ وہ. سو ان چاروں نے تو پاکستان میں جو ایک سمجھیے 2 سال میں جو بربریت اور فسطائیت ہوئی ہے، یہ 4 لوگ تو براہ راست ذمہ دار ہیں اس کے. ان کو تو کوئی آپ کنسیشن دے ہی نہیں سکتے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے جس قسم کا پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے 2 سال، اس سے یہ آپ کیسے یہ صرف کہہ سکتے ہیں. اور جب فیصل کی آپ نے بات کی، فیصل وارڈا کی، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھرو گروپ ہے کہ جب آپ انجوائے کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سارے سب سے آگے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو یہ اپنا دامن بچا کے نکلنا چاہتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیے جہاں تک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا تعلق ہے اور جو آپ نے بات کی، دیکھیں مسئلہ کیا ہے پاکستان میں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھی ادارہ فنکشنل نہیں انہوں نے چھوڑا. مثلا یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کی ایگزسٹنس ہی ختم کر دیا سکندر سلطان راجہ نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیفیکٹو طور کے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اٹس جسٹ این ایکسٹینشن آف پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این. اس کے بعد آپ کا جو دوسرے ادارے 2 موسٹ امپورٹنٹ آفیسز ہیں جنہوں نے ایک بفر کا رول کرنا ہوتا ہے، وہ ہے چیئرمین سینٹ کا آفس اور اسپیکر اسمبلی کا آفس. ان دونوں آفیسز کی وقت ہی ختم ہو چکی ہے. آپ کے ہاں جو پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، ان کی اپنی انڈیپینڈنس تباہ و برباد ہو چکی ہے. ان میں ایسے آفیسرز اوپر لگا دیے گئے ہیں جو کہ جن کے اگر آپ اس وقت ایسٹس کو چیک کرنا شروع کریں گے آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. پورے انسٹیٹیوشنز کے برابر ان کے جو ہیں اس وقت ان کے ایسٹس ہیں، پیسے ہیں. یہ جو چھوٹے لوگ جنہوں نے 9 مئی کے انویسٹیگیشنز کے میں انوالو تھے یا اس طرح کے الیکشنز میں انوالو تھے، وہ بلینر ہو گئے ہیں. تو یہ سارا نظام آپ نے جب تباہ و برباد کر دیا تو عدالتیں ہی تو پھر ہیں. تو اس میں کچھ ججز تگڑے ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو ریلیف ملتا ہے. دوسرے جج ہیں وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن جب ڈسپنسی کی بات کی جاتی ہے، پیڈنسی کی بات کی جاتی ہے، 60,000 63,000 کیسز سپریم کورٹ تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک اور عدالت، ایک اور کورٹ بنا دیں. آپ جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک اور عدالت بنا رہے ہیں. پہلے تو سپریم کورٹ سے جو کیس ڈیسائیڈ ہو گیا وہ فائنل ہے نا، اب اس کی بھی فائنلٹی ختم ہو گئی. اب آپ اس کے بعد ایک اور عدالت میں چلے جائیں. تو پینڈنسی سے اپنا اس سے لوگوں کا مسئلہ حل ہوگا یا خراب ہوگا؟ اور پرابلم کیا ہے؟ اگین آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سارے کیسز بیسکلی اس لیے عدالتوں میں اینڈ اپ ہوتے ہیں کہ ڈس فنکشنل ہے نیچے کے نظام. آپ کا پٹواری جو ہے، جو برٹشرز کے زمانے میں ایک ایفیشینٹ آفس تھا، تباہ ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کا آفس جو ایک انتہائی ایفیشینٹ آفس تھا، تباہ ہو گیا. کسٹمز اور یہ جو ٹرائبنلز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ترمیم کر کے جو اس وقت ٹرائبنلز میں اپوائنٹمنٹس ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. اور بڑے لوگ مجھے بتا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ مکمل غلط ہوں اور اللہ کرے مکمل غلط ہوں، 20 کروڑ روپیہ لیا جا رہا ہے، آفر کی جا رہی ہے لوگوں کو ٹرائبنل کا ممبر لگانے کے لیے. اگر یہ حالات ہیں تو مجھے آپ بتائیں کیسے آپ عدالتوں کو فنکشنل کیسے کر سکتے ہیں؟ جب پورا ملک ہی ڈس فنکشنل ہے تو عدالتوں نے بھی ڈس فنکشنل. خدا صاحب، مخصوص نشستوں کی بات اور اسی ترمیم کے درمیان میں ایک مرتبہ پھر ریمائنڈر دیا گیا الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کی میجورٹی نے دیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ وہ ڈیسائسو ہوگا اور ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کاری ضرب ہوگی اس وقت کی پارلیمنٹ کے اوپر اگر منوان اس طرح ہوا عمل درآمد؟ دیکھیں جی، یہ جو جج ہیں نا، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور یہ باقی ججز ہیں، یہ ایڈونچرس نہیں ہیں. یہ لوگ جو ہیں دے آر ویری جج، ان کا وہ نہیں ہے. تو یہ حکومت خوفزدہ ان سے زیادہ ہے، یہ حکومت کو ڈرا زیادہ دیا گیا ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں. ہاں، یہ لوگ اپنی پوزیشن پہ کمپرومائز بھی نہیں کریں گے.
اور یہ لوگ ضرور انسسٹ کریں گے کہ جو عدالت کی ایک وقار ہے، احکامات ہیں، ان کو ماننا کرنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے مطابق آگے چلا جائے، بٹ یہ ایڈونچر نہیں کریں گے. سو اس لیے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خواجہ آصف وغیرہ اس چیز کو بڑھانے کے لیے ضرور انہوں نے بات کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی حکومت کو اس کو کوئی خطرہ ہے یا چیف جسٹس جو ہیں وہ کچھ ایسا. ہاں یہ ضرور ہے کہ فائز عیسیٰ تو اب دیکھیں کوئی آنریبل آدمی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح تو ایکٹ نہیں کر سکتا. سکندر سلطان راجہ صاحب اور جو ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے، دیکھیں انہوں نے تو آرٹیکل 6 کا کیس بھگتنا ہے، یہ ابھی بھگتے ہیں، یہ سال بعد بھگت لیں. ان کو تو باقیوں کو، ہمارے یہاں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تو تگڑی ہے، اس کے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو سویلین سائڈ ہے جنہوں نے اس طرح سے کیا ہے، ان کے اوپر تو کیسز تو چلنے ہیں نا. What will the future of amendments یا جتنی بھی لا لیجسلیشن کی جائے گی، اور اس میں جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ لیٹ سپوز کہ اگر ریورس یعنی کہ جس طرح اس میں سیٹس واپس لے کے پی ٹی آئی کو دے دی جاتی ہیں، تو ان قوانین کی کیا حیثیت ہوگی، ان ترامیم کی کیا حیثیت ہوگی جو بنائی جائیں گی؟ دیکھیں ابھی تو ایون سینٹ کے اندر بھی آپ کی فارمیشن چینج ہوگی، فارمیشن چینج ہوگی، وہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ بھی چینج ہو سکتی ہیں. فی الحال تو جو آئینی ترمیم ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ آئینی ترمیم ہو سکے گی، کیونکہ یہ ابھی بھی جا رہے ہیں. اب بھی محسن نقوی آج بھی ملے ہیں مولانا سے، اور بھی لوگ زور لگا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ تقریباً اب ناممکن ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں، اب کیونکہ لائرز اور ججز کے ہاتھ میں ہے معاملہ، پولیٹیشنز کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. لائرز نے اور ججز نے فیصلہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا، کیونکہ دیکھیں نا لائرز کی تو پریکٹس ہی ختم ہو گئی. جب آپ نے آرٹیکل 199 ریسٹرکٹ کر دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ کوئی معاملہ جس پہ پلی آ جائے گی کہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے تو وہ آپ نہیں سن سکیں گے، وکیل کی تو آدھی پریکٹس ہی ختم ہو گئی. پھر جو میکنزم آپ نے بنایا ہے کہ جی ہر سال ہم ایویلیویٹ کریں گے، سورس رپورٹ کے اوپر جو جج ہے اس کو گھر بھیجا جا سکے گا، ٹرانسفر کیا جا جج سکتا کو ہے، ٹرانسفر کیا جا سکے گا. تو ہائی کورٹ کے جج میں اور ایس ایچ او میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ نے ایس ایچ او تو پھر بھی صوبے سے باہر اور اپنے ڈویژن سے باہر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم صوبے سے باہر آپ کو بھیج دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو بلوچستان بھیج دیں گے. اور یہ اگر اس طرح سے آئے گا تو کون آنریبل آدمی جو ہے وہ جج بنے گا؟ تاریخ یہ کہتی ہے فواد صاحب کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں دوسروں کے لیے یا ان کو پھنسانے کے لیے، چاہے آپ کی حکومت تھی یا ماضی میں حکومتیں رہیں، پیکا آرڈیننس کی بات کی گئی، وہ گلے انہی کے پڑتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہاں پہ قوانین بن رہے ہیں، جس طرح جلسے کے حوالے سے 8 ستمبر سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قانون بنا دیا گیا کہ لافل اور ان لافل اسمبلی کا تعین ایک ایس ایچ او کر سکے گا، اور بہت ساری چیزوں کو ملا کے اس کی پرمیشن کے حوالے سے بلا جواز اگر آپ جلسہ کرتے ہیں اسلام آباد میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے یہ آگے کے لیے تمام جماعتوں کے لیے، صرف آپ کی جماعت کے لیے نہیں، تمام جماعتوں کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہوگی؟ تو اب دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے اس لا کو کہہ دیا ہے، ایمنسٹی نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اینٹی ڈیموکریٹک جو ہے وہ لیجسلیشن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ لیجسلیشن چیلنج ہوگی، اور یہ لیجسلیشن جو ہے اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو اس کے اوپر کتنی دیر چل جائے گی، مہینہ ہفتہ، اس سے زیادہ تو. لیکن آپ کی تو بڑی قیادت کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کس طرح گرفتار کیا گیا، اسی کی مد میں پرچے کٹے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون جب ریورس ہو جاتا ہے یا اس کو ختم ان نہیں پہ تو کرتا؟ اینٹی ٹیررزم کوڈ لگا دیا تھا. اینٹی ٹیررزم مذاق بن گیا ہے پاکستان کے اندر، ہر ایک کے اوپر اینٹی ٹیررزم لگا دیا سارنا پیر. جی بالکل، سارے لوگوں پہ پولیٹیکل کیسز ہیں، لوگ بھگت رہے ہیں. اصل ٹیررسٹوں سے تو ڈر رہے ہیں، اصل ٹیررسٹوں کی طرف تو منہ کرتے ہی ڈرتے ہیں. اسلام آباد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کے سر کے اوپر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ لگا دی گئی، باؤنٹی لگا دی گئی 10 کروڑ روپے. وہ لوگ آئے، انہوں نے یہاں پہ چیف جسٹس کو گالیاں نکالیں، اس کے چیمبر میں گئے، فیصلہ چینج کروایا، اس کے بعد صاحب واپس چلے گئے. اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو یہ ملک ہے. وہ جو 3 دن ہوتا رہا، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سارا اجتماع جو تھا وہ اسی معاملے کے لیے تھا جو کہ خاموشی سے نمٹا دیا گیا. لیکن فواد صاحب ایک بات یہ آتی ہے کہ آج جس طرح عارف الوی صاحب یا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات، ایک بڑا اہم میسج خان صاحب کا بھی پہنچایا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ رابطے جاری رہنا آپس میں بھی، کیونکہ پہلے تو اختلافات تھے، سیاسی اختلافات کبھی بھی میرے خیال سے ختم ہو سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو اپنے رابطے ختم نہیں کرنے چاہیے تھے. میں تو فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے ہی کہہ رہا ہوں، اسد کیسر صاحب کو سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے ملیں فضل الرحمان صاحب سے، کیونکہ ان کا موقف آپ کے موقف کے بڑے نزدیک ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں یہ جو سیاست ہے یا یہ جو الیکشن ہے، ہم لوگ بندوقیں اٹھا کے تو نہیں لڑ سکتے، نہ ہی ہم ٹرینڈ ہیں اس کے لیے. ہمارے یہ جو بھی جد و جہد ہونی ہے ہماری تو سیاسی جد و جہد.
جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی بھی لینی ہے تو ہم نے آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہم نے توپے لے کے جو ہے وہ کوئی مارگلا کے پہاڑوں پہ چڑھ جانا ہے. ہم تو سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے وہ لڑائی کریں گے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, پوائنٹ آف ویوز کے اوپر جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں, اور بات چیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے, کیسے لے کے جانا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک مثبت بات ہے اور اس کو ہی آگے جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی 22 تاریخ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, گزشتہ ماہ کے جب جلسہ منسوخ کیا گیا تھا اسلام آباد والا, اس میں رابطے ہوئے صبح 7:30 بجے, سب کو معلوم ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ رابطہ کس نے کروایا, عمران خان سے ملاقات کس نے کروائی, اعظم سواتی صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کیوں گئے, کس کے کہنے پہ گئے, کس کا فون آیا. آپ نے علی ون گنڈا پور کی بھی بات سنی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 8 ستمبر والے معاملے پر وہ رابطے بھی ختم ہو گئے یا ابھی بھی رابطے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ رابطے درمیان میں تو ختم ہوئے ہیں, لیکن یہ رابطے ہوتے رہتے ہیں, ہوتے جاتے رہتے ہیں. باتیں جو ہیں موقع محل کے حساب سے, موقع محل کے حساب سے کچھ اوپر نیچے باتیں جو ہیں وہ ہوتی تو رہتی ہیں. اب دیکھتے ہیں, ابھی میچور بھی کوئی اس کی کوئی عملی صورت سامنے نہیں آئی ہے. عملی صورت سامنے آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں. کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا ضمانتیں بھی ہوئیں, لوگوں کو ریلیز بھی کر دیا گیا, کورٹس کے ڈیسیژنز بھی آ گئے, تو کچھ نرمی اور کچھ رابطوں میں بحالی متوقع تھی. لیکن اس سے کچھ فرق پڑا ہے 8 ستمبر کو جو کچھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا. ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ جی جب آپ کی عدم اعتماد آپ کے خلاف آ رہی تھی تو JUF کے لوگوں کے اوپر جس طرح حملہ کروایا گیا تھا, پولیس پہنچی تھی اندر اور آپ لوگوں نے پہنچائی تھی, تو یہ اس دور میں بھی ہوا. یہ اس پارلیمنٹ لاجز کی بات کی جا رہی ہے. یہ لاجز میں ہوا ہے نہیں, وہ پارلیمنٹ اور لاجز کو دونوں کو برابر کہہ رہے ہیں نا, کہ وہ دونوں کسٹوڈین اس کے اسپیکر ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ لاجز تو ریزیڈنس ہے نا, اور وہ دیکھیں 2 واقعات, تیسرا یہ واقعہ ہے اس طرح کا گرفتاری کا. پہلا واقعہ ہوا تھا جاوید ہاشمی صاحب اریسٹ ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں پارکنگ سے, پارلیمنٹ ہاؤس کی, اس پہ بہت شور مچا تھا. دوسرا واقعہ تھا جب یہ حرکت الانصار نام کی ایک تنظیم جو ہے اس کو لے آئے تھے, وہ بیسیکلی یہاں اسلام آباد میں انہوں نے ڈنڈے شنڈے اور یہ وہ تھے, اس کے خلاف آپریشن ہوا تھا. وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, کئی MNAs کے کمروں میں چھپے ہوئے تھے پارلیمنٹ لاجز میں. لیکن پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتار کرنے کا تو یہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. اس سے پہلے کبھی MNAs کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ سلوک نہیں کیا گیا. اس سے پہلے مجھے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. چیف جسٹس عمر رضا بندیال تھے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ہی لکڈ ادر وے. اور ہمارا جو پریزیڈنٹ تھا اس وقت کا زبیری, وہ بھی اس وقت صرف پیسے بنانے بانی PTI کو بھی تو ہائی کورٹ سے گرفتار, ان کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا, ان کو ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا, مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا, اور اب انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تو پارلیمنٹ سے بھی کر لیں. تو اسپیکر صاحب کیا کر لیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں سسپینڈ کر دوں گا, میں استعفیٰ دے دوں گا. آئی تھنک اسپیکر نے اسٹینڈ تو لیا ہے. دیکھیں جو آپ نے حالات کے مطابق ہی دیکھنا ہوتا ہے. ٹو بی فیئر ود وی ہیو ٹو ایکنالج کہ ایاز صادق صاحب نے مشکل حالات میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے, ان کو پارلیمنٹ ہاؤس لاجز میں ہی ان کو جو ہے وہ رکھا گیا, جیل نہیں بھیجا, اور 2 دن میں پھر ان کی ضمانتیں بھی ہو گئیں, ڈسپائٹ کہ یہ جو جج ہے جس کے ابو الاسناد, ان کے روز ہی فیصلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیٹ اسائڈ ہوتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ان کو کی پوزیشنز پہ ہی رکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا ہوا عمران خان کے خلاف, لاڈلے ججز ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہوا ہے. لیکن اس اسپیکر کے رول کو آئی تھنک وی ہیو ٹو اپریشیٹ. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اس ایاز صادق صاحب کا جو کردار ہے اس وقت جو انکوائری اور خاص طور پر جو واقعہ سانحہ جس کو سیاست کی زبان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کالا جسے کہتے ہیں قانون یا جو آپریشن کیا گیا تھا وہ ایک سیاہ دن تھا پارلیمنٹ کی تاریخ میں, وہ پہلے نہیں ہوا, تو اس پہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. میں لیتا ہوں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں اور بہت کچھ اور ہے جو کہ گفتگو کی جائے گی. ہم لیتے ہیں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم قوانین کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر الیکشن کمیشن کے کردار کو آپ نے کرٹیسائز کیا یا آپ کی جماعت کرتی ہے. ابھی بھی آپ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ شکوک و شبہات کی نظر ہے, اس کو اس طرح ویلڈ نہیں تصور کیا جا رہا. اگر پھر اس کو انہوں نے نہ مانا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ اب تو ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کا تو پتہ ہی ہے کیا فیصلہ ہونا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس تو آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کیا فیصلہ ہونا ہے, بیکاز وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ الیکشن کمیشن میں تو جا ہی نہیں رہنا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نون لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے سامنے جا کے آپ اپنی اپیل فائل کر رہے ہیں. آپ کے اوپر بھی کنٹیمپٹ لگی تھی؟ ہمارے اوپر بھی کنٹیمپٹ لگی, 2 لگی ہوئی ہیں, خان صاحب پہ بھی لگی ہوئی ہے, میرے پہ بھی لگی ہوئی ہے. سو الیکشن کمیشن تو از اے ریڈنڈنٹ انسٹیٹیوشن ناؤ, تھینکس ٹو دیز ممبرز اینڈ چیف الیکشن کمیشن.
اور ان کا نام بڑے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا پاکستان میں، میرا یہ خیال ہے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے ڈیگریڈ کیا ہے ادارے کو، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ٹریڈیشنز کا آغاز کیا ہے جس کا انجام تباہ کن تھا پاکستان کے لیے، اور یہ الیکشن میں پھر ہم نے دیکھا انہوں نے فارمز بدل دیے، انہوں نے الیکشن کمیشن اپنے جو بھانجے کو جتانے کے لیے جو الیکشن کمیشن نے کیا، جس طریقے سے جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ آئی تھنک دے ول بی چارجڈ انڈر کرمنل کانسپریسی، دیر از نو ٹو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں پہلی کوئی ایسا نظیر ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر، کیونکہ ہم نے تو ماضی میں یہاں تک دیکھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جو تھوڑے ایماندار تھے وہ کام چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ ایسے ہی ہے فخر الدین جی ابراہیم جی۔ یہ الیکشن کافی بڑا کنٹروورشل ہوتا ہے، بڑا الیکشن بڑا پریشر کا کام ہے، کوئی کمزور دل حضرات تو ویسے ہی نہیں کرا سکتے، دباؤ، ہاں اس میں بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے۔ لیکن انہوں نے جو کیا ہے خیر وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بدترین، مطلب ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب کے چیف الیکشن کمشنر تھے نصرت صاحب، تو وہ بھی اس طرح سے بدنامی انہوں نے نہیں کمائی جو انہوں نے کمائی ہے۔ یہ تو ٹرائکا ہے ایک، یہ جو جسٹس منیر صاحب کو بھی بلا دیا انہوں نے، فائز عیسیٰ نے اور انہوں نے سکندر سلطان راجہ نے، اب تو جسٹس منیر صاحب ان کے مقابلے میں تو بڑے جو ہے وہ بڑے جج لگتے ہیں۔ جی فواد صاحب، بات آتی ہے جماعتوں کے اندر اختلافات کے حوالے سے بھی، آپ کے بھی اختلافات کچھ جماعت کے رہنماؤں سے رہے، اس کے علاوہ کچھ الزامات لگتے رہے، مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا، آپ کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ جی ابھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے۔ جماعت کو کنٹرول کر کون رہا ہے، اور کیا دھڑے بندی جو ہے یہ نقصان پارٹی کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا سٹرکچر تو ڈزنٹ ایگزسٹ اینی مور۔ پی ٹی آئی ایک اب اس وقت تو عمران خان ہے اور عوام ہے، درمیان میں کاڈر اس طرح کا رہ نہیں گیا۔ یہ تو سارے فلرز ہیں نا جو لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں، مثلا یہ جو ابھی 4-5 لوگ جو خان صاحب کو روز ملتے ہیں یہ تو پولیٹیشنز تو ہیں ہی نہیں، اور اس کا نقصان تو ہوا ہے، عمران خان کو خود نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ تو، اور پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اب ایسا افضل مروت وغیرہ تو دیکھیں نا، نہ عمران خان انہیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں، وہ تو ابھی 2 سال میں ویکیوم میں آئے ہیں۔ تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سارے جو کیڈر تھا اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈال کے فارغ کر دیا، تو ناؤ اٹس عمران خان اینڈ پیپل، درمیان میں تو کوئی پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی ایک پاور چاہیے ہوتی ہے، ایک سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے، وہ عمران خان ہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قیادت میں کوئی ایسی کیپیبلٹی نہیں جو اس وقت نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تو نان ایگزسٹنٹ ہے۔ فلک ناز صاحبہ نے گزشتہ روز بلکہ اس سے ایک دن پہلے ایک پروگرام میں پھر وہی بات کی جس کا 9 مئی کا الزام لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، ان کا اگر عمران خان نہیں رہے گا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ تو اس طرح کے میسیجز اگر آپ کی جماعت کی جانب سے یا آپ لوگوں کی جانب سے کوئی پہنچاتا ہے تو وہ موقف تو جو الزام لگ رہا ہوتا ہے 9 مئی کا، اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، وہ دیکھیں وہ الفاظی کا پرابلم ہے، کہنا وہ اور چاہتے ہیں چیز، لیکن وہ کہنے وہ بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر فیڈریشن کی کوئی علامت ہے تو عمران خان ہے، اور وہ صحیح بات ہے۔ آج خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، اگر کوئی ایک سیاسی لیڈر ہے جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ سو وہ ان دیٹ سینس کہ فیڈریشن کو تقویت عمران خان سے ملتی ہے، وہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، بٹ الفاظی ظاہر ہے سب لوگوں کی اس طرح کی نہیں ہوتی، تو پھر میڈیا میں ادھر ادھر باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہی اگر ہم بات کرتے ہیں علی امین گھنٹا پور صاحب کی، انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی، ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور ہم نے اعتراض کیا کہ اگر آپ نے کہنا ہے تو کچھ نام لے لیجئے، جس طرح آپ نے نام لے لیا ارشد شریف مرحوم کا، آپ نے عمران ریاض کا نام لے لیا، تو آپ ان کا بھی نام بتا دیں۔ اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں لفافی جن کو آپ نے بولا، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بیانات بڑی لمبی ہے نا، کس کس کا نام ہے۔ اچھا آپ بھی کہتے ہیں کہ بڑی لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فواد صاحب، جب ہم میڈیا میں تو دیکھیں میڈیا پاکستان میں فرینکلی ایگزسٹ نہیں کرتا، میں تو حیران ہی ہو گیا ہوں، یہ جو سارا احتجاج ہوا، بھئی آپ لوگوں نے ارشد شریف کی شہادت پہ کوئی بندہ نہیں بولا، پاکستان میں میڈیا ورس سینسرشپ میں چلا گیا، کوئی نہیں بولا، لوگوں کو یہاں پہ نوکریوں سے نکالا گیا، کوئی بندہ نہیں بولا، یہ صرف جو ہے کہ ایک وہاں سے فون آ جائے تو یہ سارے لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں، بڑے انفارچونیٹ ہے۔ تو پاکستان میں میڈیا کو بھی آزادی کی ضرورت ہے، اور لیٹس ہوپ کہ اس میں بھی جینون لوگ جو ہیں وہ کبھی تنظیموں میں آئیں اور جو میڈیا کی آزادی کے لیے بات کر سکیں۔ لیکن آپ کے دور میں بھی ہم نے دیکھا حامد میر صاحب کے اوپر، طلعت صاحب کے اوپر، اور بہت سارے الزامات تھے، مطیع اللہ جان کے اوپر، اور اس طرح کے اور صحافیوں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جن پہ بھی سختی کی گئی، پروگرامز بند کرائے گئے۔ تو یہ سیاست دانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ سیاست دانوں نے کب کیے ہیں؟
حامد میر صاحب کا ہمارے سے کیا تعلق تھا؟ مطیع اللہ جان کو تو ہم نے 12 گھنٹے میں ہم نے رہا کروایا تھا. باقیوں کو طلعت وغیرہ کو تو ہوا ہی کوئی نہیں, ان کی ریٹنگ کوئی نہیں آتی, ابھی بھی زبردستی بیٹھے ہوئے. سیاست کا صرف اور سیاستدانوں کا نام یوز ہوتا ہے آپ کہتے ہیں؟ نام بھی ہے اس نے ہوا, اس میں تو پتہ ہی تھا حامد میر صاحب. ہمارے دور میں تو صحافت جتنی آزاد رہی ہے, میرا خیال 2.5-3 سال میں عمران خان کا دور تھا جس نے ہر ادارہ جو ہے اس نے 40% پروفٹ اپنا انکریز کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مالکوں نے پروفٹ نیچے ٹرانسلیٹ نہیں کیا, سب نے جو ہے وہ باہر بھیج دیے پیسے, نئی رولز رائسیں لے لی ایک دو نے. تو بہرحال کیونکہ آپ کی تنظیمیں جو ہیں وہ بیسیکلی تو مالکان چلاتے ہیں. آپ کی پالیسی سوشل میڈیا کی طرف زیادہ ٹلٹ تھی جب آپ وزیر میرے بھی اس تھے؟ پالیسی کا پرابلم نہیں ہے, پالیسی تو سمپل یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کرنا تھا. میں نے کہا تھا 5 سال میں ٹیک اوور کر دے گا, اور ہو گیا ٹیک اوور. نو اٹس اے سوشل میڈیا. کیونکہ یہ الزام لگایا جاتا ہے صحافتی اداروں کی جانب سے یا صحافیوں کی جانب سے. وہ تو وہ لوگ لگاتے ہیں نا جن کو ABC کا نہیں پتہ ٹیکنالوجی کدھر جا رہی ہے, جو مستقبل میں نظر نہیں رکھ سکتے, تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیسے سوشل میڈیا کو. اب اس حکومت نے کیا کوشش نہیں کر لی سوشل میڈیا کو روکنے کی, وہ روک سکے؟ نہیں روک سکتا. آپ کو کیا نظر آتا ہے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے نا, جو علم ہے, عقل ہے, اس کا آپ دیکھیں کہ لیبنان میں ہم جو مرضی اسرائیل کو بیٹھے یہاں بدوائیں دے لیں, لیکن جو ٹیکنالوجی انہوں نے یوز کی ہے, جو پیجرز کو اور موبائل فونز کو بلاسٹ کر کے ایک سائبر اٹیک, ویپن کریٹ کر نیا ویپن جس کو, تو آپ دیکھیں نا علم اور عقل کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. علم اور عقل کے لیے تو پھر علم اور عقل چاہیے. تو بات آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کچھ پالیسیز حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, کچھ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں. میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بے بس ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل. کئی مطلب اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ڈیسیجن میکنگ ہے یا کیا ہے اس میں, وہ ظاہر ہے اس کی. نہیں, ڈیسیجن میکنگ کن کن حوالوں سے, یہ سب سے اہم کوشچن ہے کہ کن کن حوالوں سے ہم ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے. وزارت خارجہ کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے. آپ اب دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وزیر اعظم کون ہے. اب عمران خان نہیں, مطلب آپ دیکھیں نا افغان پالیسی پوری چینج کر دی عمران خان نے آ کے. انہوں نے جو اسی طرح سے جو ہماری پالیسی تھی امریکہ کے متعلق, وہ انہوں نے پوری چینج کر دی. ظاہر ہے کہ جو لوگوں کا لیڈر ہوگا اس کا جو لیوریج ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا بنسبت شاہد خاقان عباسی کے یا انوار کے یا جمالی صاحب آ جائیں گے تو ان کا لیوریج ظاہر تھوڑا ہوگا. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا وزیر اعظم ہے لیڈر کون ہے, وزیر اعظم کون ہے. آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے شخصیات پر مبنی, جس کے آپ آئی وڈ سے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں جس کے ایک اشارے پہ اٹھتے اور بیٹھتے ہوں گے, اس کا لیوریج مختلف ہوگا. تو فواد صاحب بات یہ آتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو صاحبہ, اور اس کے علاوہ ہم نے تمام بڑے لیڈرز جو تھے پاکستان میں دیکھے, اور اس کے باوجود کوئی ہم نے ریاکشن نہیں دیکھا جب جو کچھ ہوا ماضی کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی دور ہے یا اب ڈائمنشنز بدل چکی ہیں؟ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا, جس قسم کے ریئیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز دے سکتی ہیں. کہ اگر آپ سمجھیں نا کہ ادھر سے لٹ سے فوج جو ہے وہ کیا ابھی آ رہے ہیں, زبردستی ہو رہی ہے نا, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا اسٹیبلشمنٹ نے, یا اپنا یہ غائب ہو گئے یا کر دیا. یہ تو بندوق پہ مبنی رسپانس ہے نا. یہ میں تو نہیں کچھ کر سکتا, مجھے آج اٹھا لیں, اگر آپ نے اٹھا لیا, تشدد کیا, میں کیا کر لوں گا, میرے پاس رسپانس ہی نہیں ہے. جس قسم کا یہ رسپانس ہوتا ہے, پھر پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم جیسے لوگوں کو آپ سکویز کر دیتے ہیں, ہمیں آپ فارغ کر دیں گے. اپوزیشن تو ہونی ہے, پھر اپوزیشن بندوق کی ہوگی. جو آپ نے KP میں دیکھا, جو آپ نے بلوچستان میں کیا ہوا ہے, بلوچستان میں آپ نے پولیٹیکل پروسیس سٹال کر دیا. آپ نے ہر بندے کو وہاں بندوق سے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے. آج وہاں پہ آپ کے مقابلے پہ بندوق ہے. آپ KP میں کریں گے, آپ کے مقابلے پہ بندوق نکلے گی. پنجاب میں آپ کریں گے, یہاں پہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب واحد پاپولیشن ایریا بنا ہے ابھی پاکستان, جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو مانتے ہیں, اس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں, آرڈر کو ایک نعمت سمجھتے ہیں. بٹ اگر آپ پنجاب میں بھی یہ جاری رکھیں گے تو ہم سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے اور ول بی ریپلیسڈ بائی ایکسٹریمسٹ. بس اب ایک بڑا اہم پہلو یہ نظر آتا ہے, جو پہلو جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ نے کہا شخصیات, یعنی وزیر اعظم کون ہے اور اس کے اوپر کیا معاملات ہیں. فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے جو حکومت آپ کی چلا رہے تھے. ایون جب آپ کو ان کو چینج کیا جا رہا تھا تو بڑا ریزسٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے. کیا یہ سچ ہے کہ سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. عمران خان کہاں مانتے تھے کسی کے. عمران خان بڑا ایک آئی وڈ سے کہ واز ویری پاورفل پرائم منسٹر.
ٹھیک ہے کئی باتیں ہیں, DGISI بڑا پاورفل ہوتا ہے, اس کا ریلیشن شپ پرائم منسٹر کے ساتھ بڑا اور قسم کا ہوتا ہے, بٹ الٹیمیٹ ڈیسیجن میکنگ تو دیکھیں عمران خان نے کی ہے اور کیبنٹ نے کی ہے. بے شمار جگہوں کے اوپر جہاں پہ جناب باجوہ صاحب نے, فیض صاحب نے, انہوں نے ان کی رائے مختلف تھی, لیکن عمران خان کا فیصلہ پریویل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ مثلا بزدار کو ہٹانے کے اوپر کیا زور نہیں لگا لیا فوج نے, انہوں نے نہیں ہٹایا. اس کے بعد عفان پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے جو ہے وہ پریویل کیا. باقی پالیسیز کے اوپر کوئی میرا نہیں خیال. تو کیوں اختلاف کیوں تھا ان کو ہٹانے پہ؟ کیونکہ انہوں نے کمانڈ کے لیے جانا تھا, 1 سال ان کا ایک ٹینیور تھا جو پورا کرنا ہے. صحیح بات ہے. وہ خان صاحب کو اس وقت ایکچولی وہ اس بات کے اوپر ایک سٹک تھے. افغانستان کے جو حالات تھے اس وقت تمام رپورٹس یہ تھیں کہ افغانستان میں جب طالبان اٹیک کریں گے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ افیکٹ ہوں گے, بلڈ شیڈ ہوگا. اور اشرف غنی نے ہمیں, جب ہم ماسکو گئے تو اشرف غنی نے بھی ہمیں یہی کہا, اور CIA بھی یہی کہہ رہی تھی, اور ISI بھی یہی کہہ رہی تھی. سو دیر واز یونینیمٹی اس کے اوپر CIA میں, ISI میں اور افغان گورنمنٹ میں کہ یہ بلڈ شیڈ ہوگا. وہ بعد میں تو ہوا ہی کچھ نہیں, وہ بھاگی گئے اشرف غنی, انہوں نے سرنڈر کر دیا. لیکن یہ اس وقت یہی تھا کہ بلڈ شیڈ ہوگا. تو اس وقت خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ اس وقت اگر ہم درمیان میں جو ہے وہ اگر ہم DG کو ہٹائیں تو شاید نئے آنے والے کو کچھ وقت درکار ہوگا اس پہ مکمل گرپ لیتے ہوئے. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو تھا وہ اس پہ مختلف تھا. باقی ہماری تو کوئی لڑائی ہوئی نہیں, فوج سے تو کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی. ہم وقفہ لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال افغانستان کے تناظر میں, اور ہم فارن ریلیشنز کی جب بات کرتے ہیں, کیا وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا؟ اور جو ہم نے کیا, ٹیز فنٹاسٹک فیض صاحب نے جا کے وہاں پر جو ایک ویڈیو پیغام دیا پوری دنیا کے لیے جس پہ بہت زیادہ واویلا میں مچا, کیا وہ رجیم چینج جو افغانستان میں ہوئی تھی اس کا ریئیکشن پاکستان میں آیا جس کا الزام عمران خان صاحب لگاتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, بات رجیم چینج افغانستان آپ نے ذکر کیا, کیا وہ ڈیسیژن ٹھیک تھا اور اس کا ریئیکشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ عمران خان صاحب نے سائفر کی بات کی یا امریکہ کی ناراضگی کی بات کی, کیا اس سے مشروط تھی وہ؟ کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اگلے 15-20 سالوں کے لیے وہاں پہ. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو کولیپس تو وہ کر رہے تھے, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے وہ تو اس کے اوپر کلیئر تھے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکے گا. بائیڈن نے آ کے بعد میں تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے اوپر زور لگایا. اگر ٹرمپ ہوتا تو یہ تو پہلے ہو جانا تھا بڑا, کیونکہ انہوں نے کوئی پیسہ وہاں پہ نہیں لگانا تھا. فیصلہ بالکل صحیح تھا. پاکستان کی دیکھیں نا, یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو طالبان کا ایک فنومینا ہے یہ بڑا ایک کمپلیکس پرابلم ہے. یہاں ایک کلچرل, ابھی آپ دیکھیں کل وہ طالبان جو ہیں جی وہ کہتے ہیں جی میوزک بج رہا ہے تو ہم ترانے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میڈیویل ہیں, ان کا کوئی جدید سویلائزیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دے آر گریٹ فائٹرز, لیکن ان کو نئے جو کانسیپٹس ہیں, ریاست کا کوئی علم نہیں ہے, ان کو جو ہے وہ اپنی جدید جو تعلیم ہے اس سے وہ بڑے دور ہیں. سو اس لیے وہ تو زیادہ تر تو وہ مار ہی کھاتے رہتے ہیں ساری عمر, لیکن وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا فائٹ کر رہے ہیں. بٹ اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو یہاں پہ ایک بڑا لمبا بارڈر ہے ان کے ساتھ, آپ ایک مستقل لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی آپ نے سارٹ آؤٹ کرنی ہیں چیزیں. اور ہمارا یہ جو پختون بیلٹ ہے اس کی بہت زیادہ انٹریکشنز ہیں اس سائڈ کے اوپر, ٹرائبز ہیں, رشتہ داریاں ہیں, زمینیں ہیں, آدھی ہیں. آپ کو امن برقرار رکھنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو KP میں PTI تیسری دفعہ الیکشن جیت رہی ہے. کیوں جیت رہی ہے؟ وہاں پہ بھی کوئی من و سلوا تو نہیں اتر رہا نا. اس لیے جیت رہی ہے کہ PTI جب وہاں پہ آتی ہے وہ امن ڈیلیور کرتی ہے, اور امن از دا فنڈامنٹل ٹو ایوری ادر تھنگ. تو اس لیے لوگ وہاں کے PTI کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ آئیں گے تو یہ ایک پیسفل جو ایک خطہ ہے وہ بنا پاتے ہیں. اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ وہاں پہ بہت پاپولر بھی ہیں, اور دونوں طرف پاپولر ہیں. لیکن ابھی الزام لگتا ہے جو طالبانائزیشن دوبارہ شروع ہوئی, سوات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے اس پہ بول رہے تھے کہ یہ دوبارہ آ گئے, تو وہ آپ کی پارٹی میں بھی سپلٹ ڈیسیژن تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس بلانا غلط تھا جو آج ہم بھگت رہے ہیں؟ واپس ہمارے دور میں تو کوئی بھی نہیں آیا. آپ کے دور کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو بلوا لیا گیا, دماء اسلحہ بلوا لیا گیا. کیا سورس؟ 4000 کس نے کہا؟ یہ تو اس وقت حکومت کون بولتی ہے, فلور آف دا ہاؤس بولتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کئی دفعہ بولا. ان کا کیا سورس ہے؟ انہوں نے کوئی کوٹ کرے نا, کوئی عیسائی نے ان کو بتایا ہے؟ کس نے بتایا؟ ہمیں بتایا. خواجہ آصف تو ایسے مارتے رہتے ہیں. ہمارے دور میں ایک بھی بندہ واپس نہیں آیا. اب نگران حکومت میں اگر 4000 آیا ہے
تو وہ تو پھر ظاہر ہے انوار کاکڑ بہتر بتا سکتے ہیں, جیسے سرفراز بتا سکتے ہیں. ہمارے دور میں تو جب نیگوسیشنز ہی چل رہی تھیں ہماری سیٹلمنٹ کی, اسی دوران ہماری حکومت چلی گئی تھی. تو ہمارے پی ٹی آئی کے دور میں کوئی بھی بندہ وہاں سے ٹی ٹی پی کا واپس نہیں آیا. بٹ الٹیمیٹلی ہمارا نقطہ نظر بہرحال یہی ہے, آپ کو بات چیت ہی کرنی ہے, آپ کو سیٹل ہی کرنا ہے, اور آپ کو کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر ہی جائیں گے. باقی یہ ٹرسٹ جو کر سکتے ہیں ان پہ جو ماضی ہے ان کا, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے قرآن شریف اٹھا کے حلف اٹھا کے اس کے باوجود جو کچھ وہ کرتے رہے, آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹرسٹ تو بس تلخ حقائق ہے ماضی کے بہت. صحیح بات ہے, لیکن بات چیت دشمنوں سے ہی ہوتی ہے نا, دوستوں سے تو بات چیت کیا کریں. صوفی محمد والا آپ دیکھ لیں, سوات کا ایگریمنٹ جو تھا اس کا کیا حال ہوا, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے انیشیٹو ہسٹری لیا. ہے نا, ہسٹری ہے, یہ کمپلیکس ہسٹری ہے. ان کی اپنا ایک کیس ہے ہمارے خلاف, ایک لمبا چوڑا, ہمارا ان کے خلاف ایک کیس ہے لمبا چوڑا. تو یہ اب تو یہ دیکھیں نا, کوئی اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے نا, اٹس اے کمپلیکس ٹرائبل ایشو, اور اس کا حل تو ظاہر ہے کہ ٹرائبل کلچر اور اس کے مطابق ہی ہونا ہے, اور وہی آگے جانا ہے. وقت کیونکہ کم ہے, فواد سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پارٹی میں اختلافات, آپ کے اختلافات, میں نے دیکھا کہ باقیوں کے حوالے سے تو آواز بلند کی گئی, آپ کی گرفتاری, آپ پہ کیسز, اور آپ کے حوالے سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ یہ تو دیکھیں ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے اپنے جتنا آپ نے بڑھ کے, جتنا ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت میں دیکھا, نہیں بڑا اور بڑے افسوسناک مناظر تھے آپ کی بچیوں کو جب دیکھا ہم نے, آپ کو روتے ہوئے دیکھا. آپ نے کہا باقیوں کے لیے آواز اٹھائی, کس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ چلے عمومی تھوڑی سی بھی اٹھائی, جس کے لیے بھی اٹھائی. نہیں, یہ پارٹی کسی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہی نہیں. جو لوگ باہر تھے, ایک بندہ بھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا. یہی تو پرابلم ہوا ہے. اور یہ جو عمران خان اور جو باقی جو اپنا تھے, عمران خان تو پھر بھی بات کرتے رہے ہیں, کسی ایک شخص کے لیے جو ہے وہ پارٹی نے اپنی جو ہے لیڈرشپ نے بات نہیں کی ہے. اور اس کے اوپر دیکھیے, اسی لیے تو یہ اس کی پارٹی کا جو ہے وہ آپ کیڈر تباہ ہو گیا. لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی, کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا, کوئی بندہ جو ہے اس نے بات نہیں کی. یہاں پہ صرف وہ لوگ ہیرو بنے ہوئے ہیں آج جو بھاگ گئے تھے, جو گھروں میں چھپ گئے تھے, جنہوں نے ڈیلیں کر لیں. آج یہ جو سارے لیڈرشپ بنی ہوئی ہے, مجھے بتائیں ان میں سے کس کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے تو کوئی بندہ جو ہے وہ ایک دن بھی جیل نہیں گیا. یہ ابھی رؤوف حسن وغیرہ ابھی 6-7 دن وہ 7 دن جیل گیا, وہ سب کے خلاف بیان دے کے آ گیا. سارے یہ جو لوگ ہیں, شبلی فراز جو ہے وہ 6 مہینے اپنے گھر میں بیٹھا رہا, کوئی بندہ اس کے گھر کے اندر نہیں گیا پوچھنے اس کو کہ تم کیا ہو. یہ سارے تو لوگ جو تھے, دیکھیں نا, دو صرف لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملا ہے, جن کے جو امپورٹنٹ نہیں تھے, اور یہ جو موسٹ آف دیز پیپل آر ناٹ امپورٹنٹ. وجہ کیا, کیوں کیپیسٹی نہیں تھی نا, تو امپورٹنٹ نہیں تھے. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ان کو کیا کہہ کے کرنا ہے. دوسرا تھے جو کمپرومائز تھے. پنجاب سے اب جو ایم این ایز بن کے آئے ہیں, ہمیں تو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ہمارے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے, ہمارے سارا کچھ جو ہے وہ نہیں کر ہوا. اور یہ لوگ جو ہیں جو الیکشن جن کو لڑنے دیے گئے, جو ایم این اے بن گئے, فارم 47 بھی جو ہے کہ شکار نہیں ہوئے. آپ کا خیال ایسے ہی آ گئے ہیں؟ تو ان کو کلیئرنس آپ سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز ہونے کی وجہ سے 100% نہیں, کمپرومائز نہیں ہوں گے, چلیں کیپیسٹی نہیں ہوگی, یہ کہہ لیں. تو یہ تو ہوا نا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس قابل نہیں؟ دیکھیں, نہیں, یہ تو خیر کسی قابل بھی نہیں ہے. دیکھیں, میرا پرابلم اس وقت پی ٹی آئی نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ لڑائی ہے عوام کی, اور عوام کے اوپر کنٹرول کی خواہش کرنے والوں کی. یہ لڑائی عوام کو جیتنی چاہیے. عمران خان اس وقت سمبل ہیں پیپلز امپاورمنٹ کا, اور عمران خان اگر ہار جاتے ہیں تو پاکستان کی عوام ہار جاتی ہے. لہٰذا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں نہ ہوں, آپ کے گلے ہوں شکوے ہوں, آپ کو ساتھ عمران خان کا دینا ہے. اور عمران خان کی جیت میں پاکستان کی جیت ہے, پاکستان کے عوام کی جیت ہے, اور پھر سیاست آگے کھل جائے گی. لیکن اداروں کے ساتھ تصادم کے ساتھ بڑھ کے آگے میرے خیال سے کہ کہیں منطقی انجام تک پہنچتے نظر نہیں آتی. ادارے تصادم نہ کریں, آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے. ادارے کیوں تصادم کریں گے؟ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ اداروں کو لڑنا چاہیے, ہرگز نہیں لڑنا چاہیے. یہ جو بھی پالیسی ہے اس کو ریویو ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں پالیسی ریویو ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں, نہیں ہوتی تو. جلسہ کامیاب تھا 8 ستمبر کا. 8 ستمبر کا جلسہ تو بہت بڑا جلسہ تھا, کوئی شبہ ہی نہیں اس میں. لیکن جو میڈیا رپورٹس تھیں, خیر جس حوالے سے, بلکہ رپورٹس کیا تھیں جو بھی آپ کیا تھی, میں خود وہاں تھا. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ تھے. لاہور کا جلسہ آپ کا ہو جائے گا؟ لاہور کے جلسے میں ابھی جو ہے وہ شروع کر دیا انہوں نے, گرفتاریاں اور سارا کچھ یہ وہ کر دیا. وہاں رکاوٹیں بھی ڈالیں گے, وہاں وہ سب کچھ جو ہے وہ کریں گے. بٹ دیکھیے, اب اصل پرابلم یہ جلسے نہیں ہے. اصل چیز دیکھنی ہے کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے.
اور یہ کل جو کنونشن ہے اس کا، اب یہ دیکھتے ہیں ہاؤ یہ شیپ اپ کیسے ہوتی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو آگے کیسے بڑھتا ہے. لیکن محمود خان اچکزئی آپ سے ناراض ہوئے جب آپ لوگوں نے جلسہ کینسل کیا. بتانا چاہیے تھا انہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا. آپ لوگوں نے ان سے مشاورت نہیں کی. مولانا صاحب کی بھی اگر ہم دیکھیں ناراضگی، اس سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اپنی تحریک خود چلائیں گے، ہمیں ماضی میں بھی دھوکے ملے، تو انہوں نے بھی ایک اشارہ دے دیا تھا. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو اس وقت ایک فوکس ہونا چاہیے، مشاورت کے ساتھ بات ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی چیزوں میں. وہ پارٹی نہیں ہے نا، کیا کس نے بات کرنی ہے؟ خان صاحب میسج تو دیتے ہیں جو وہاں سے پہنچایا جاتا ہے. وہ تو بس وہی ہے نا، جو جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ان کا وہ کیا میسج ہوتا ہے؟ میڈیا بھی ہوتا ہے نا جو آ جاتا ہے. خان صاحب آئیں گے باہر تو پھر یہ ساری پالیٹکس ہوگی نا. ابھی تو پالیٹکس کب تک آ جائیں گے باہر؟ اس لیڈرشپ کی وجہ سے ابھی تک تو اندر ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی یہ جو مقدمات ہیں، توشہ خانہ ہے، اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، القادر ٹرسٹ. بکواس ہے نا، یہ کیس تھوڑے ہیں، تو ڈرامے ہیں، یہ تو ایسے جعلی کیس ہیں سارے. پالیٹکس کی وجہ سے عمران خان اندر ہیں، سیاست اپنے کیسز کی وجہ سے اندر تو نہیں ہے. تو اب یہ جو ایک بڑی پولیٹیکل موو ہے فی الحال، آئی تھنک پی ٹی آئی عمران خان کو چاہیے کہ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کو جو ہے وہ اپنی ہمیں اپوزیشن کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کو کرنے دیں. اچھا سنا یہ کہ رابطے جو ہوتے ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے، اصل میں وہ بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں اور وہ آشکار نہیں کیے جاتے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں رابطے بھی برقرار ہیں؟ نہیں، اپیرنٹلی کوئی لگ تو نہیں رہا. اب نہیں لگ رہا، کیونکہ ہوتا تو نظر آتا ہے نا، کوئی جیل میں کوئی فیسیلیٹیشن ہو، کوئی اب جس طرح بشرا بی بی کو اندر رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہی ہے نا. مطلب اس میں آپ کو نرمی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا، آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے خان صاحب کے باہر آنے کا، آپ نہیں دیکھ رہے. دیکھیے جی، عمران چاہے خان جتنی بڑا پاور شو ہو جائے، لاہور میں 5 لاکھ کا جلسہ ہو جائے، 10 لاکھ کا ہو اس سے جائے، تو فرق نہیں پڑنا، نہیں پڑے گا. نہیں. دیکھیں عمران خان کے باہر آنے کا مطلب یہ ہے یہ حکومت ختم ہو گئی. اب اس کے مطابق آپ نے پالیسی جو ہے وہ بنانی ہے نا. اور آئی تھنک یہ ہولڈ کرنا گورنمنٹ، پرابلم پاکستان کا بھی یہی ہوا ہے. پی ٹی آئی کے پاس اینڈ گیم نہیں ہے، حکومت کے پاس ڈے ٹو ڈے گیم نہیں ہے. ان کو سے ملک نہیں چل رہا، اور پی ٹی آئی سے جو ہے وہ یہ حکومت پیک اپ. اس خبر آتی ہے کہ شاید استعفیٰ دے دیں. نواز شریف صاحب بھی برہم ہیں، وہ بھی اس فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے جو کیے جا رہے ہیں. وہ اب استعفیٰ دے کے کیا کریں گے؟ وہ نہیں اب جائیں گے. وہ نہیں جائیں گے. جتنے دن گزار سکتے ہیں وہ گزاریں گے. وہ کیوں جائیں گے؟ ان کی پالیٹکس ہی ختم ہو گئی ہے. ابھی اٹک سے لے کے تو لاہور تک کوئی ایک حلقہ نہیں ہے مجھے آپ بتائیں کہ جہاں پہ کوئی نون لیگ کا کوئی بندہ ٹکٹ لے گا. نون لیگ کا ٹکٹ لینے والے نواز شریف 70,000 سے اگلا الیکشن آ رہے ہیں اگر وہ الیکشن لڑے تو یہ تو ابھی الیکشن کیسے افورڈ کر سکتے؟ وہ لڑنے والے لڑوا دیے جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں اب تو نہیں نا، لڑوا تو نہیں دیے جا سکتے ہر وقت، ہر دفعہ تو نہیں ہوتا. یعنی 47 کی باری بار نہیں آتی، ہر بار تو نہیں ہوتا. اچھا دونوں بھائیوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اختلافات ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں بالکل ون پیج پہ ہیں. ون پیج پہ. اور کوئی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری ایک پیج پہ ہیں، کوئی شبہ نہیں اس میں. تو اس کے باوجود حکومت کیوں نہیں چل رہی؟ آپ کے خیال میں کیا ایسی وجوہات ہیں؟ ابھی وہ کہتے ہیں پیٹرول کل رات کو 10 روپے کم کیا، انہوں نے کہا ہم مہنگائی کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لے آئے. عوام تو پھر راوی چین کی بنسی پہ جا رہا ہوگا. دیکھیں نا، یہ تو میکرو ایک اکنامکس کی بات ہے. اکنامکس کی بات ہے. میکرو اکنامکس میں تو اسٹیٹ بینک کا گورنر آ رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے دیکھیں جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑا نیچے چلا گیا ہے. اور وہ یہ نہیں بتا رہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے نیچے چلا گیا ہے کہ امپورٹس بند ہو گئی ہیں، اور امپورٹس اس لیے بند ہو گئی ہیں کہ ہماری فیکٹریاں بند ہیں، اور فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. را مٹیریل آ نہیں رہا. جب آپ را مٹیریل ہی نہیں منگا رہے کسی چیز کا، جب آپ امپورٹ ہی نہیں کر پا رہے کوئی چیز بنانے کے لیے کوئی چیز، تو پھر آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ٹھیک ہی ہونا ہے. پھر جو وہ اپنا مہنگائی بڑھنے کی جو انہوں نے جو شرح بتائی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ پیٹرولیم میں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کریش ہو گئی ہے اور اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کو بڑا ہوا ہے. ادروائز ہمارے دور میں $115 کے اوپر تیل جو ہے چلا گیا تھا جب ہم یہاں 145 پہ دے رہے تھے. اب اس وقت تقریباً میں خیال ہے کوئی 70-75 پہ آ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ 50-60 پہ آ جائے گا. تو اگر یہ آئل مارکیٹ کریش نہ ہوتی تو پاکستان وڈ ہیو بین ان اے ہیوج ٹرموائل. کیا کوئی خبر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جو کہ آنے والے وقتوں میں، خاص طور پہ آنے والے چند دنوں میں 1-2 ہفتوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے؟ ابھی تو بڑی جو بڑا ایونٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں کروا سکے. اور اب اگلا ایونٹ دیکھتے ہیں ہم کہ لائرز موومنٹ کیسے شیپ اپ ہوتی ہے. یہ 2 لائرز موومنٹ کا شیپ اپ ہونا پاکستان کی
पॉलिटिक्स को अगला जो है वो फिर फेज जो होता है उसके साथ लिंक हो जाता है। उससे बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है नाज़रीन, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त अल्लाह ने के बाद।